अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मईशत हो या सियासत, खारजा हो या फिर अमूर दाखिला, रियासत के सभी सतूनों का एक पेज पर होना जरूरी होता है। एक भी उनसर अगर एक पेज पर नहीं आता तो मामलात को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। आज पाकिस्तानी मईशत और सियासत तारीख के जिस मोड़ पर खड़ी है, यहाँ सभी किरदारों को एक पेज पर आ जाना चाहिए था, मगर बदकिस्मती ये है कि उन्हें कोई एक पेज पर लाने की कोशिश भी करे तो वो छलांग मारकर नीचे उतर जाते हैं। और बाज किरदार तो एक पेज के हिस्से बखरे करने के अज़ाइम भी अयां करने लग जाते हैं। आम इंतखाबात 2024 वकूअ पजीर हो चुके, नताइज भी मुकम्मल हो चुके और हुकूमत साजी का मरहला भी आन पहुंचा। कौम एक पेज पर थी कि साफ शफाफ इंतखाबात के बाद सियासी जमातें एक पेज पर आ जाएंगी और मुल्क बहरानों से निकलकर तरक्की और खुशहाली के एक पेज पर चल पड़ेगा। मगर मुल्क में होने वाले पहले 11 आम इंतखाबात की तरह ये 12वें आम इंतखाबात भी धांधली की नजर हुए और गोया ज्यादा सियासी जमातें उस नजरिए के एक पेज पर नजर आई कि आम इंतखाबात में धांधली हुई है। लिहाजा मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जो बहरान की सूरत इख्तियार कर चुका है, वो अब सुनामी की शक्ल इख्तियार करता नजर आता है, क्योंकि जमात इस्लामी, GDA, JUIF और तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी सियासी जमातें लॉन्ग मार्च और धरने की सियासत को लेकर एक पेज पर आ चुकी हैं। यानी मुल्क में धरना और इंतशार की सियासत को हवा देने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि 9 मई दोबारा हो या 12 मरतबा हम अपनी सीटें लेकर रहेंगे। जरूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुटेशन की कॉल देंगे, कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। जहां तहरीक इंसाफ इंतशार की पॉलिसी या फिर जारहाना हिकमत अमली पर उतर आई है, वहीं सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का जिम्मेदार जनरल बाजवा और जनरल फैज को करार दिया। हैरत तो इस बात की है कि PDM की दाग बेल रखने वाले मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद से लाहौर और फिर कराची जाकर 11 सियासी जमातों को जब PDM के एक पेज पर लाने की कोशिशें और काविशों में मसरूफ थे, तब उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उनके पीछे जनरल बाजवा या जनरल फैज हैं, बल्कि वो अदम एतमाद को अपना आईनी हक कहते थे। आज आम इंतखाबात 2024 के नताइज सामने आने के बाद जब सियासी जमातों को अपनी हुकूमतें बनाने का मरहला दरपेश है, तो ऐसे में कोई अमेरिका से मदद मांग रहा है, अपीलें कर रहा है, तो कोई इस्टेब्लिशमेंट पर उन्हें हराने की या धांधली करने का इल्ज़ाम लगा रहा है। और हैरत इस बात की है कि जब सियासी जमातों के पास धांधली के खिलाफ जो है अपील करने के लिए मुतल्लिका फॉरम मौजूद है, तो वहां सबूत फराहम करने की बजाय मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानबाजी करके मुल्की निज़ाम का मजाक उड़ाने से वो किसके अज़ाइम पूरे कर रहे हैं। नाज़रीन, सवालात तो बहुत सारे। सियासी जमातों का ये वतीरा क्या दुरुस्त है कि जहां वो जीत जाए वो इंतखाबात दुरुस्त और जहां वो हार जाएं वहां धांधली का शोर। सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें मुल्की सालमियत और मुआशी और सियासी बहरान के खात्मे के लिए एक पेज पर आ सकेंगी या फिर नहीं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब ने। बहुत आपने वक्त निकाला, आज पहला प्रोग्राम है और आगाज आपसे कर रहे हैं। शाह साहब, अभी ये जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो गई है राइट आफ्टर दी जनरल इलेक्शन 2024, आपकी नून लीग से मुलाकातें होती हैं, तहरीक इंसाफ को आप लोग मुस्बत पैगामात भेजते हैं, ये तो वो वाला हिसाब हो गया, कहीं पर निगाहें कहीं पर इशारा, ये आपके इरादे हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपको पहला शो यहाँ पे मुबारक हो और आपके लिए हमेशा नेक ख्वाहिशात करते हैं कि आपको अल्लाह और तरक्की दे। शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा जमहूरियत की बात करती है और हमें चाहे जितने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हों इस इलेक्शन पर या 2018 पे या 2013 पे या उससे पहले भी, लेकिन हम इस सिलसिले को डीरेल नहीं करना चाहते जो जमहूरियत का एक तरीक़ेकार है और पार्लियामेंट जो है उसका इस्तेहकाम चाहते हैं।
موجودہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو کرائسس کی صورتحال ہے، کسی کے پاس بھی واضح مینڈیٹ نہیں ہے اور اسپلٹ مینڈیٹ ہے اور کوئی بھی سمپل میجورٹی کی بات نہیں کر سکتا، تو کیا کیا جائے؟ تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ اس پروسیس کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے ایک گورنمنٹ کی فارمیشن میں اپنا رول ادا کرے۔ تو اس کے لیے پی ایم ایل این سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں غیر مشروط طور پر، اور ان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو فارم کرنے میں پیپلز پارٹی نے اپنا اہم کردار ادا ضرور کرے گی۔ پی ٹی آئی کی جو آپ بات کی جا رہی ہے، دیکھیں پی ٹی آئی والے خود جو ہیں وہ انفلیکسیبل ہیں، ان کے بانی جو تھے چیئرمین وہ بھی رہے اس طرح، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے۔ نون لیگ کے ساتھ آپ ان کا ساتھ دیں گے پارلیمنٹ میں، اور تحریک انصاف کی آپ وجہ بتا رہے تھے؟ تحریک انصاف والوں کا جو رویہ رہا ہے ماضی میں وہ آپ کے سامنے، وہ بالکل بھی فلیکسیبل نہیں تھے اور کسی سے بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ان کے ساتھ ہے۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ان سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ان سے، ایسا کوئی نہیں ہے، مطلب کہ پی ایم ایل این کو علیحدہ ہم بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کوئی علیحدہ بات ہو رہی ہے۔ نہیں، ابھی زرداری صاحب نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا اڈیالہ، یا ان کو پیغام کوئی آیا نہیں ہے؟ کیونکہ آف دی ریکارڈ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے ایک کوشش تو کی تھی۔ زرداری صاحب نے کھل کے کہا ہے جس دن تھے چودھری شجاعت صاحب کے پاس، پریزیڈنٹ صاحب اور دیگر لوگ، کہ پی ٹی آئی کو بھی اس دھارے میں شامل کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے، لیکن ہمارے کوئی اس طرح کے کوئی رابطے یا ہم نے کوشش کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور ان کو بھی اس دھارے میں شامل ہونا چاہیے، یا ان کو سنجیدگی سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے مجھے انٹرو میں پہلے سب کو سنایا شیر افضل صاحب کی بات، کہ وہ جو 9 مئی کو کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ نہیں 10-12 دفعہ، میں ان سے ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہ کی جائے۔ 9 مئی کے واقعے کو دوبارہ دہرانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ 8 فروری کو جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو آگے لے کے جانے کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کینڈیڈیٹ بھی تھے، آپ کینڈیڈیٹ بھی تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر ہوں گے ورنہ اپوزیشن میں جائیں گے۔ فیصل کریم گنڈی صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کر دیا تھا، آپ حکومت سازی میں ظاہر نون لیگ کی مدد تو کریں گے، لیکن آپ بیک سٹیپ پہ کیوں چلے گئے when it comes to who will be the next PM؟ دیکھیں وہ تو اگر ہمیں مینڈیٹ ہمیں ملتا تو ظاہر ہے پرائم منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوتے، ان کی بڑا گولڈن چانس ہے، آپ لوگ سارے آئینی عہدے رکھ رہے ہیں، صدر آپ کا ہوگا، اگر تو یہ بات ہے صدر آپ کا ہوگا، اسپیکر آپ کا ہوگا، گورنر پنجاب پہ آپ نے بات کر لی ہے، سارے آئینی عہدے آپ رکھ رہے ہیں، چیئرمین سینٹ پہ بھی بات کی ہے، تو یہاں پر کیوں بیک سٹیپ پہ چلے گئے؟ دیکھیں ظاہر ہے عددی لحاظ سے جو نمبرز ہیں وہ پی ایم ایل این کے پاس زیادہ ہیں، تو یہ اخلاقی طور پر جس کے پاس نمبر زیادہ ہوں ان کو آفر کی جاتی ہے جو پرائم منسٹرشپ ہے، تو ظاہر ہے ہم نے انہی کی کہا اور ان کو سپورٹ کیا۔ دیگر عہدے جو ہیں ظاہر ہے وہ جمہوری طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر ہم ان سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملنے چاہیے، اور ہم ان کے لیے ظاہر ہے جو بھی نومینیشن ہوتا ہے وہ ضرور اپنے لوگ کھڑے کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں پیپلز پارٹی کے پاس صرف 18 سیٹیں تھیں، لیکن پھر بھی ہم نے اس پروسیس کو فالو کیا تھا اور بی بی نے الیکشن میں حصہ لیا تھا جب پرائم منسٹرشپ کی الیکشن تھی۔ تو دیکھیں اور ہمارے پاس نمبرز بھی اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کے بعد صوبائی اسمبلی سندھ ہو، سینٹ ہو، نیشنل اسمبلی ہو، یا اس وقت چاروں صوبوں میں اگر کسی کو نمائندگی ہے، اس حساب سے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو بیگ آزاد امیدوار ہیں ان کے نمبرز تو سب سے زیادہ ہیں، تو اگر آپ اس ریشو کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال سے یہ حق ان کا نہیں بنتا پہلا؟ دیکھیں اگر وہ گورنمنٹ کی فارمیشن کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا
کہ ان کا جو طرز سیاست ہے جس میں بالکل بھی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اور پھر آج آپ دوبارہ سن رہی ہیں جو ان کے لیڈرشپ کہہ لیں یا سیکنڈ ٹیئر ہے یا فرسٹ ٹیئر ہے کہ جی ہم دوبارہ 9 مئی کی جا سکتے ہیں، ان لوگوں سے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے سنجیدہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہی سے بات کریں گے نا، اور پی ایم ایل این سے ہمارے تحفظات اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں ان کو تو پی ٹی آئی سے تو وہ قدرے بہتر لگتے ہیں جو ان کا انداز سیاست ہے۔ صحیح۔ اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، سندھ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ابھی جو وزیر اعلیٰ منتخب ہونا ہے اس میں کچھ چہ میں گوئیاں چل رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بھی اسی ریس میں ہیں اور جو ٹاپ 3 ہیں ان میں شامل ہیں، کوئی اس کی تردید تصدیق کر دیں؟ دیکھیں ان میں نام تو بالکل ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، میرا نام بھی ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں کس کا نام ہے شاہ صاحب؟ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں، ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں پیپلز پارٹی کے وہ سب اہل ہیں چیف منسٹرشپ کے لیے، لیکن سینئر ہمارے مراد علی شاہ صاحب ہیں اور جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہیں، اور پھر نام اگر فریال ٹالپور صاحبہ کا آتا ہے تو وہ ہماری لیڈرشپ ہے، اور جب ان کا نام آتا ہے تو پھر کوئی مقابلہ ہی نہیں رہتا۔ تو اب لیکن کی بار ہم جہاں تک سندھ میری کا وزیر معلومات اعلیٰ کہیں یا سندھ کی وزیر اعلیٰ کہیں؟ میری پوری بات تو سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انکلائنڈ نہیں ہے، لیکن بہت سی جو ہماری پیپلز پارٹی کا کیڈر ہے وہ ضرور چاہتا ہے کہ ہماری محترمہ عدی جو ہیں فریال ٹالپور صاحبہ ہوں، لیکن وہ انکلائنڈ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوں تیار تو پھر تو کوئی ریس نہیں رہ جاتی۔ بعد میں ظاہر ہے مراد علی شاہ صاحب بہت بہتر ہیں، اور بھی کافی سینئر لوگ ہمارے ہیں، لیکن جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا لیڈرشپ کا اس پر عمل ہوگا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب کی بار ہم کوئی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں، اس کے چانسز موجود ہیں۔ بلوچستان کے چانسز کی بات کر لیتے ہیں شاہ صاحب، بلوچستان میں جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ جی بالکل، ہماری پوری کوشش ہے، اور وہاں پہ ہمارے پاس نمبرز بھی ہیں، اور جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو مفاہمت کی پالیسی ہے، اور پھر ہم ایک کشادہ دلی بھی رکھتے ہیں کہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی عہدوں میں یا ہر لحاظ سے، تو وہ زیادہ ہمیں ترجیح دیں گے، اور ہم بہت پر امید ہیں کہ اس دفعہ بلوچستان میں بھی جو گورنمنٹ ہے اور چیف منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اور وہ بگٹی صاحب ہی ہوں گے؟ یہ تو فیصلہ ہوگا جی، وہ پارٹی لیڈرشپ کرتی ہے۔ بگٹی صاحب بھی بہت معتبر نام ہے، بڑے اچھے بندے ہیں، اس طرح نواب ثناء اللہ مری صاحب بھی ہیں، ظہور بلیدی صاحب بھی ہیں، ہمارے صادق عمرانی صاحب ہیں، جتک صاحب ہیں، ہمارے تو میں نے کہا ہمارے جتنے ایم پی ایز ہیں وہ سب چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے اہل ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے اس بات پہ ویسے ہمیں گھمایا بہت ہے، لیکن وقت دینے کا ناظرین یہاں پر ایک لیں گے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما فیصل صالح حیات صاحب نے۔ سر بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ آپ ایک زیرک سیاست دان ہیں، اس الیکشن سے پہلے آپ نے مسلم لیگ نون جوائن کی، شہباز شریف صاحب آپ کے گھر بھی گئے، بھرپور کیمپین بھی کی آپ نے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ خاطر خواہ نہیں نکل سکا، آپ لوز کر گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا آج۔ اس آپ کے سوال کے جواب میں اگر تو آپ جو روٹین کا ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، اگر آپ اس کو اسی کو دیکھ کر میں اسی کو چلوں تو میرے لیے بھی یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی جو میرے الیکشن کے ریزلٹس ہیں ان میں خاصا رد و بدل کیا گیا ہے، اور اس میں خاصی مینیپولیشن کی گئی ہے، اور اس پہ بہت سارے وجوہات میرے پاس ہیں جو میں بتا سکتا ہوں، لیکن میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ جو رزلٹ آئے ہیں ان کو میں نے ایکسیپٹ کیا ہے،
مجھے پچھلے الیکشن سے 30,000 ووٹ زیادہ پڑے ہیں، 1,35,000 ووٹ پڑے ہیں مجھے اس الیکشن میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ایک مثبت انداز میں دیکھتا ہوں. میرے قوم کی جو وہاں پہ جو میرے ووٹرز ہیں انہوں نے کافی پذیرائی کی ہے. اس کے برعکس جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ جنگ میں جو تبدیلیاں کی گئیں، اور وہ میں یہ آپ کے آج میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. جنگ واحد جو ہے پورے پاکستان میں جہاں پہ الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے، اس سے 20 دن پہلے ہمارے جو ڈی پی او ہیں، پولیس کے ہیڈ ہیں، ان کو چینج کر دیا گیا. اور مجھے اس کی وجوہات کا پتہ بھی ہے کہ کسے وہاں پہ وہ کیا گیا، جس سے پورے کا پورا ایک وہ جو سسٹر تھا وہ صرف وہ جو نیا ڈی پی وہاں پہ آیا وہ ہمارے جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے گھر کا آدمی تھا. وہ اس سے پہلے بھی وہ لگا رہا، پی ٹی آئی دور میں وہ لگا رہا، وہاں پہ ڈی پی او لگا رہا اور اسی کو وہاں لگایا گیا. اس کا مقصد واضح طور پہ یہی تھا کہ ریزلٹس کو اپنے طور پہ مینوپولیٹ کرنا ہے اور ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو استعمال کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ میں اس سے شور وابلہ نہیں کروں گا. جو ووٹس ہمیں ملے ہیں اور ہم سب کو جتنے بھی نون لیگ کے وہاں کینڈیڈیٹس ہیں ڈسٹرکٹ جنگ میں، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور ہم جس طرح باقی جگہوں پہ یہ واویلا کیا جا رہا ہے پاکستان میں کہ جہاں جہاں وہ الیکشن جیتے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں الیکشن فیئر ہوئے ہیں، جہاں الیکشن ہار گئے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طریقے کی یہ سیاست ہے، لیکن پی ٹی آئی سے اس قسم کی سیاست کی توقع اپنا کوئی نئی بات نہیں ہے. 2013 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا جب آپ کو ساری دنیا کو یاد ہے 35 پینشنوں کی بات کی گئی تھی. اور اس کے بھی ابھی آپ دیکھیں ان کے اپنے جو ایک تو بات ہے ان کا کوئی پرماننٹ ان کا موقف آج تک رہا ہی کوئی نہیں. یہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی جو ماضی میں جے یو آئی ایف کی لیڈرشپ کے متعلق جو زبان استعمال کیا کرتی تھی، وہ کوئی عام آدمی کوئی تھوڑا سا بھی جس میں عقل اور کوئی اس میں موریلٹی کا اس میں چھوٹا سا بھی عنصر ہو وہ استعمال نہیں کرتا. آج ان پر بیٹھے ہوں، آج ان کے متعلق بہت باتیں طریقے کی جا رہی ہیں. تو یہ ان کا پرانا وتیرہ رہا ہے. اور اس سے جمہوری نظام اور ہماری جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے یہ کسی صورت بھی اس کی مضبوطی نہیں ہو رہی، بلکہ انتہائی اس کی کمزوری ہو رہی ہے. اور اسی قسم کے جو رویہ ان کا رہا، جس طرح چل رہا ہے ان کا بھی چل رہا ہے. تو میرے خیال میں مجھے کہنے میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مجھے اس ملک میں جو تھوڑی بہت ہماری جمہوریت میں نظر آتی ہے شاید وہ بھی نظر آنی بند ہو جائے. اچھا فیصل صالح صاحب، آپ نے جے یو آئی کا ذکر کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کا بڑا سخت بیان اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کوئی بیان سامنے آیا ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، اس میں تو قدم کوئی حقیقت نہیں ہے. مولانا ایک اچھے انسان ہے، میرے ان سے ذاتی ایک نور مندی کا رشتہ بھی ہے، تعلق بھی ہے. تو ٹھیک ہے، الیکشن ان کو ان کی توقعات کے مطابق رزلٹ ان کو نہیں ملے، ہمیں بھی نہیں ملے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں شروع کر دیں جن کا سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. ساری دنیا جانتی ہے ہسٹری کے حصے. آپ 18-19 مہینے واپس چلے جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں، 20 مہینے پہلے چلے جائیں، اپنے پروگرام نکال کے آپ دیکھ لیجیے. اس میں مولانا کے اپنے بیان آپ کو مل جائیں گے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد واپس لی جائے، جنرل باجوہ نے ہمیں یہ کہا تھا. اور آج وہ بالکل ہی 360 ڈگری کا ٹرن لے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا تحریک عدم اعتماد آپ لے کے آئیں. لیکن مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا ہے مولانا کے اس بیان پہ، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کا تو ہے، ان کا تو ایک پرانا
ایک طرز سیاست چلا آ رہا ہے کہ وہ جو آج کہتے ہیں وہ اس کو اگلے 5 منٹ اس کی نفی کر دیتے ہیں، الٹ کر دیتے ہیں. لیکن مولانا کا پی ٹی آئی سے ملنا میرے لیے حقیقت میں ایک بڑی عجیب یہ چیز ہے. نہیں، اس میں کیا عجیب ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ماضی میں ایک دوسرے کی مخالف جماعتیں رہی ہیں، لیکن 16 مہینے ساتھ چل کے گورنمنٹ کی ہے. آپ کے لیے یہ اچنبے کی بات کیوں؟ اچنبے کی بات اس لیے ہے کہ پچھلے کم از کم 10 سال 2013 سے آن ورڈ مولانا کے منہ سے ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ جی یہ یہودی صہیونی سازش ہے جو پاکستان پہ ڈال دی گئی ہے اور عمران خان یہودیوں کا ایک بہت بڑا ایجنٹ ہے. یہ ایک دفعہ نہیں، یہ سینکڑوں دفعہ یہ باتیں کر چکے ہیں. اور ہر ایک ان کی تقریر، ہر ایک ان کی جو پریس کانفرنس تھی یا ان کی میٹنگ میں جو ان کی باتیں ہوتی سب میں یہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو یہودی ایجنسیز کے ساتھ ایکویٹ کیا کرتے تھے. آج وہ انہی کے ساتھ اگر بیٹھے ہیں تو میرے لیے تو بہت بڑی ٹھیک ہے. آپ کے لیے یہ حیرت کی بات ہے. میں چاہوں گی فیصل صالح صاحب آپ 1 منٹ مجھے بس دیجیے گا، کچھ شارٹ آپ کو سنوانے ہیں. میرے لیے بھی بڑی حیرت کی بات ہے. آج ہمارے کولیگ اجمل جامی کا بھی پہلا پروگرام انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو لیا تھا. انہوں نے جنرل باجوہ والے بیان پہ جو مولانا فضل الرحمان نے دیا ہے کیا ریمارکس دیے، پہلے وہ سناتے ہیں پھر ماضی کی طرف بھی لے کے جائیں گے. پلے کیجیے گا پلیز. باقاعدہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس بلایا گیا اور اس میں مولانا نے بڑا مدلل خطاب کیا کہ کسی صورت میں ہمیں عدم اعتماد جو ہے وہ واپس نہیں لینا چاہیے اور اسے ووٹ آؤٹ کرنا چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مایوس کیا انہوں نے، یعنی اس وقت کے آرمی چیف نے یہ آپشن دی کہ اگر عدم اعتماد آپ واپس لے لیں تو ہم جلد انتخابات کروا سکتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز مولانا جنہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی. یہ آرمی چیف نے دیکھیں اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی اگر ریٹائر ہو گیا تو آپ اس کے اوپر ہر الزام لگائیں اور جب وہ اپنی پوزیشن میں ہو تو پھر آپ ذکر کرنا بھی جو ہے وہ اسے کترائیں. انہوں نے یہ آفر نہیں کی. دیکھیں ایک آدمی اگر ریٹائر ہو گیا تو آپ ہر چیز اس پہ ڈالیں. اس سے پہلے ماضی میں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے رہے ہیں فیصل صالح صاحب آپ بھی سنیں، میں دیکھنے والوں کی بھی جو ہے وہ خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. پلے کیجیے. فیصل صالح صاحب اب آپ کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. میرے لیے تو یہ حیرت کی بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جنہیں قومی مجرم ٹھہرانے کی بات کرتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ان پہ ڈالنا یہ فیئر بات نہیں ہے. یہ چینج آف ہارٹ کیسے ہو گیا؟ آپ نے جو یہ بات ابھی جو ریکارڈنگ تھوڑی آپ نے یہ سنائی ہے مجھے سمجھ ہے کہ یہ کس کانٹیکس میں کی ہے اور انہوں نے یہ قومی مجرم کس کو کہا ہے. انہوں نے قومی مجرم جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو کہا ہے کہ یہ قومی مجرم ہے. یہ دیکھیں نا اس کا جواب تو آپ رانا ثناء اللہ سے لے سکتے ہیں. میں تو نہ ان کا اسپوکس مین ہوں نہ میں ان کی جگہ پہ میں کوئی بیان دے سکتا ہوں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو ان کا کیونکہ آپ نے بات کی تھی مولانا فضل الرحمان کی کانٹیکس میں تو میں نے اس حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ جو عدم اعتماد کی انہوں نے بات کہی ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ نے جو کہا تھا وہ سرین وہ حقیقت سے اس کا دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جنرل باجوہ نے انفیکٹ جو بات کھول کے سامنے ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ 20 مہینے پہلے کی آپ ریکارڈنگ آپ پروگرام میں نکال کے دیکھیے گا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ واپس لیں تحریک عدم اعتماد. اس چیز جائے کہ یہ کہ آپ پیش کریں اس کو. تو میں اس کانٹیکس میں بات میں نے کی تھی آپ سے. ٹھیک ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے آپ نے ظاہر ہے کہ ایک پارٹی جوائن کی ہے. آپ بالکل رانا ثناء اللہ صاحب کے سپوکس پرسن نہیں ہے لیکن ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس کا نام نواز ہے اور مسلم لیگ نواز کی ہی جو اس وقت چیف آرگنائزر ہیں وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے 5 کا ٹولہ مسلسل دہراتی رہی ہیں. نام لے کے ان کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں. اس میں جو 5 کے اندر جو نام تھے اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض بھی شامل تھے. تو آپ اس چیز کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ کیا آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ ان کا احتساب کریں گے یا آپ اس کے حق میں ہیں؟ نہیں اس میں ڈیفینڈ کرنے کی تو بات ہی کوئی نہیں. نہ اس میں ڈیفینڈ کرنے کی بات ہے نہ اس میں اپوز کرنے کی بات ہے. جو انہوں نے جلسوں میں بات کی ہے وہ حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس بارے میں تو کوئی دو رائے ہو سکتی ہی نہیں ہے.
اور ان لوگوں نے نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا 2017 کے بعد اور خاص طور پہ 2018 کے بعد اس حوالے سے اس میں جو ملوث ہیں اس کے بارے میں تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اس کی انہوں نے بتایا بھی ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بات کروں کہ یہ اس وقت انہوں نے بتایا تھا جب وہ ان پوزیشنوں میں موجود تھے. اس وقت انہوں نے یہ بات نہیں کی جب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, جو ہمارے ایک طریقہ بن چکا ہے کہ جب آپ پوزیشنوں پہ نہیں ہوتے, جب آپ عہدوں پہ پاورفل عہدوں پہ نہیں ہوتے تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ نام لینا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ میرے نزدیک یہ درست رویہ نہیں ہے. اگر ہمیں ہمت ہے تو ہمیں اس وقت ان کو متعلق بات کرنی چاہیے جب یہ ان پوزیشنوں پہ ہیں. اب تو وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے, جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا اس بات کرنے کا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں اور مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ جو قومی مجرم جن کو کہا جا رہا ہے, جن کے بارے میں مریم نواز صاحبہ اپنے جلسوں میں ذکر کرتی ہیں, وہ 5 کا ٹولہ, آپ ان کو احتساب کے کٹہرے میں لائیں گے؟ دیکھیں یہ تو آپ کے مفروضوں کے اوپر تو میں جواب نہیں دے سکتا نا کہ کل کو کیا ہوتا ہے. میں نے تو آپ کو مفروضے نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے, یہ جلسوں پہ ہوئی بات ہے, یہ وہ بات ہے جو آن ریکارڈ ہے, جو ہم نے آپ کو سنائی ہے, جس پہ آپ کے جو پارٹی ہے ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے کھل کے بیانات دیے ہیں, کھل کے کہا ہوا ہے کہ ان کا احتساب کریں گے یا ان کو قومی مجرم ٹھہرایا گیا ہے. جو انہوں نے بیان دی ہیں وہ انہوں نے بیان دیے تھے اس وقت جب آج سے کئی سال 1.5-2 سال یا اس سے پہلے انہوں نے بیان دیے تھے. اس وقت کی بات تھی. اب آپ نے کہا جی کہ آئندہ ہم ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے, تو یہ مفروضے کی بات ہے. اس بارے میں پارٹی میں ایک سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے اور آئندہ جب گورنمنٹس بنے گی اس کے بعد اس کے بارے میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم نے اس حوالے سے کیا کرنا ہے. لیکن جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, ان کا ایک بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ میں نے ماضی کو بھلا دیا ہے اور جنہوں نے میرے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں وہ میں نے ان کو معاف کر دیا اور میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو میرے خیال میں اگر نواز شریف صاحب کے اس بیان کے حوالے سے آپ بات کریں تو میرا نہیں خیال وہ اچھا صرف یہ ان دو کی بات نہیں, اس حوالے سے اس میں دوسرے جوڈیشری کے لوگ بھی شامل ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, اور اس کے علاوہ بھی لوگ شامل ہیں جس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے سب کے بارے میں یہ بڑا واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جی میں نے اپنا فیصلہ اپنا انصاف اللہ پہ چھوڑ دیا. میں ان سے کسی صورت بھی کوئی توقع نہیں کرتا کہ میں ان کے متعلق کوئی ایسی بات کروں یا ایسے ایکشن لوں یہاں پہ. میں وہ تو ٹھیک ہے, چلے یہ چینج آف ہارٹ تو ہو گیا ہے, لیکن ابھی آپ کی پارٹی کا اجلاس ہوا, اس پارٹی اجلاس میں جو ہے جو تجاویز پیش کی گئی اس میں کچھ تجاویز یہ بھی تھی کہ مسلم لیگ نون کو بجائے حکومت لینے کے اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے. یہ بھی فیصلہ آپ کی پارٹی میں کیا جا رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھنا چاہیے جو مینڈیٹ سامنے آیا ہے اس کے اکارڈنگلی, یا یہ بھی اللہ پہ چھوڑ دیا گیا؟ ابھی تو سلسلہ یہ آن ہے نا, یہ اس کا ڈسکشنز کا کوئی فیصلے تو ابھی نہیں ہوئے. اور لامحالہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ پارٹی میں بہت سے لوگ ہمارے ہیں جن کی یہ سوچ ہے اور ان کے پاس یہ اس کے بڑے مضبوط دلائل بھی ہیں کہ ہمیں قومی اسمبلی میں کیونکہ ہمیں میجورٹی نہیں ملی اور اس کا برملا اظہار بھی کر چکی ہے ہماری لیڈرشپ, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم حکومت بنائیں یا نہ بنائیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں PMLN جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس حوالے سے, تو ایک وہ بھی حقیقت ہے. تو یہ تو ابھی فیصلے ہو رہے ہیں, ابھی تو یہ اٹس ٹو ارلی ٹو ڈٹرمن کہ فیصلہ کیا ہونا ہے. ابھی تو آگے چلیں, ابھی تو اس میں قومی اسمبلی کے سیشن کو بلانے میں بھی آئی تھنک 10-12 دن ابھی ہیں. تو اس میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی آپ کو آہستہ آہستہ انفولڈ ہوتے نظر آئیں گی اگلے 7-8 دنوں میں. ایک حقیقت ہے کہ پنجاب میں PMLN کے پاس واضح اکثریت حاصل ان کو ہو چکی ہے, ہمیں ہو چکی ہے حاصل. تو پنجاب میں تو کوئی ایشو نہیں ہے گورنمنٹ بنانے کا, تو اس حوالے سے تو وہ نامینیشن بھی ہو چکی ہے مریم نواز صاحبہ کی, اور وہ PMLN جو ہے اس وقت بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. لیکن اس کمفرٹیبل پوزیشن میں ہونے کے باوجود بھی PMLN نے یہ بڑا واضح طور پہ اندیا دیا ہے کہ وہ کہ ہمیں عددی اکثریت موجود ہے لیکن ہم پھر بھی ہماری
جو ساتھ الائز ہیں ہمارے جو دیگر پارٹیز ہیں ہم ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے پنجاب میں. تو مرکز میں کے حوالے سے تو ابھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا چند دن کے لیے, جب فیصلے ہو کہ ہم قریب پہنچیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے جو مرکز میں حکومت اگر مسلم لیگ نواز بناتی ہے تو وہ کیا کوئی اسٹرانگ گورنمنٹ ہوگی؟ کیونکہ بہت سارے مشکل فیصلے لینے ہیں آپ نے, آئی ایم ایف کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے, بہت سارے قرضے رول اوور ہوئے ہیں, اس پہ گفتگو ہوگی, بہت ساری چیزیں اور آنے والی ہے, مہنگائی کا ایک طوفان عوام کے لیے ریڈی پڑا ہوا ہے جس کا خمیازہ جو ہے وہ پہلے بھی 16 مہینوں میں مسلم لیگ نون نے اپیرنٹلی بھگتا تھا, اور ابھی بھی اگر وہ آتا ہے طوفان تو مسلم لیگ نون کے ہی گلے پڑے گا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو کیبنٹ کا حصہ نہیں بننے جا رہی ہے. البتہ آئینی عہدوں کے لیے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کا بتا چکی ہے, یا وہ چاہتی ہے کہ آئینی عہدے ان کے پاس رہے. پی ایم ایل این میں اس بارے میں بھی خاصی متضاد سوچ ہے اس میں پارٹی کے اندر, کہ ایک پارٹی جس کے ساتھ آپ اتحاد کرنے جا رہے ہیں, جو ہمیں ووٹ دینے کو تیار ہے, لیکن ووٹ کے ساتھ آئینی عہدے تو ڈیمانڈ کرتے ہی ہیں وہ, لیکن ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. تو کیا سیاسی طور پر یہ جائز ہوگا اور یہ فیزیبل ہوگا کہ ہم ان کی یہ جو اس کو آپ اگر کوئٹ پروکو کہہ لیں, ہم اس پہ ہم جائیں؟ تو اس حوالے سے خاصی اس میں جو رائے ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ لوگ جو ہیں اس حق میں نہیں ہیں کہ اس حوالے سے جائیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جی پی ایم ایل این جو ہے اس کو خاصے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پہلے بھی بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے, اور پی ایم ایل نے اپنی سیاست جو ہے وہ قربان کی قومی مفاد کے اوپر, اور اب بھی پی ایم ایل این کی جو سوچ ہے وہ قومی مفاد پہلے ہے اور سیاست اس کی بعد میں ہے. لیکن ایک بہت بڑا یہ کیچ 22 یہ سچویشن ہے, اس بارے میں فیصلے ابھی کرنے ہیں اور ابھی اس میں حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, سیمز لائک مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس بارے میں بہت سرٹن نہیں ہے. بہت شکریہ حیات صاحب, آپ نے وقت نکالا. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جے یو آئی فے سے کامران مرتضیٰ صاحب جوائن کریں گے. ویلکم بیک. ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے جے یو آئی فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سینیٹر صاحب, یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بہت ہی بڑا بیان سامنے آیا جس کے بعد ایک ہلچل مچ گئی ہے, کوئی اسے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہہ رہا ہے تو کوئی اسے فرسٹریشن کہہ رہا ہے. آپ کی نظر میں ان دونوں میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے, یا یہ بات ہی ٹھیک ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی ہے؟ دیکھیے, فرسٹریشن تو میں ایسے بیان آدمی نہیں دیتا, نہ ہی پوائنٹ سیکیورنگ مجھے لگ رہی ہے, مگر مجھے اس کے کانٹیکسٹ کا بھی نہیں پتا, اس سیاق و سباق کا نہیں پتا مجھے کہ جس میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے, کیونکہ اسٹیٹمنٹ جب سے دیا گیا میری ملاقات نہیں ہوئی ہے, اور اسٹیٹمنٹ میں نے وہ پورا ابھی تک وہ جو ہے وہ دیکھا نہیں ہے, اس پہ مائنڈ اپلائی نہیں کیا. اس میں ایک تصحیح تو آ گئی ہے جنرل فیض بادی, مگر باقی کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو وہ انلیس کہ میں کوئی اس پہ انسٹرکشنز لے لوں, پوچھ لوں ان سے, کوئی گپ شپ کر لوں, تو اس کے بعد میں اس میں کوئی بات کر سکوں گا. اس وقت تو آپ کو اسٹیٹمنٹ کو اسی طرح سے لینا پڑے گا جس طرح سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور اس کے بارے میں جس دوست کا جو ان کی رائے ہے وہ اپنی رائے قائم کریں. مگر میں اس کے اوپر ابھی تک جو ہے نا وہ رائے قائم نہیں کر پایا. اچھا, آپ اس پہ رائے قائم نہیں کر پائے, لیکن بہت لوگ رائے قائم کر چکے ہیں. جب طریقے عدم اعتماد آ رہے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بات زبان زد عام تھی, وہ یہ تھی کہ ایکچولی میں جنرل باجوہ وینٹ ٹو مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو اینڈ شہباز شریف اینڈ آسک دیم کہ وہ عدم اعتماد واپس لے لیں اور وہ الیکشن جو ہے وہ کرا دیں گے. عمران خان صاحب اس پہ مان گئے ہیں. تو یہ اس بات سے آپ کو کوئی علم ہے, آپ کے کوئی پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ ان کے آنے کا, ان سے ملاقات کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے, مگر یہ بات ہم نے سنی تھی کہ یہ آفر تھی عمران خان صاحب کی کہ اگر, اور انہوں نے جناب باجوہ کو کہا تھا, جو میں نے یہ سنائی بات ہے, میری بات درست بھی ہو سکتی ہے, میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے, میں اس کو اس طرح سے اون نہیں کرتا, مگر یہ بات میں نے سنی. باجوہ گئے ہیں عمران خان صاحب اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو
विड्रॉ करवा दे और मैं इलेक्शन करवा दूंगा, मगर ये बात कितनी दुरुस्त है मैं इस बारे में कुछ नहीं। आप समझते हैं सेनेटर साहब, ज़ाहिर है आप बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और बड़े हम्बल भी हैं, आपको लगता है कि ये इस तरह के बयानात और फिर इलेक्शन के फौरी बाद जबकि तमाम जमातें धांधली का शोर मचा रही हैं, मुल्क में इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल भी और मुआशी तौर पे भी, इस तरह के बयानात तेल का काम नहीं करेंगे आग में? देखिए टाइमिंग जो है ना वो हमेशा रेलेवेंट होती है, और पॉलिटिक्स में जो अगर एक बात जो है वो दुरुस्त वक्त पे की जाए या दुरुस्त वक्त पे कही जाए तो उसके यकीनन अच्छे और बुरे नताइज होते हैं। तो मौलाना के ज़हन में होगा, मौलाना से आप क्या ये समझती हैं कि मौलाना ने जो बात बगैर किसी सके की होगी और सिर्फ वो जिस तरह से बात कह दिया कि कोई फ्रस्ट्रेशन है खुदा ना खास्ता या कोई लालच है उस वजह से जो है ना इस तरह से किया? मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मौलाना ने जो बात की होगी उसकी कोई बहुत वजह होगी और गहरी होगी, मगर चूंकि मेरे इल्म में नहीं है तो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा। ठीक, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन वाली बात राना सनाउल्लाह साहब ने अब से कुछ देर पहले हमारे ही एक प्रोग्राम में, जामी साहब के प्रोग्राम में कही थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये बयान दिया है। अलबत्ता सेनेटर साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। आपने टाइमिंग का जिक्र किया, जब ये अदम एतमाद का सारा वकूआ हो रहा था और मौलाना फजल रहमान साहब के बकौल कि उन्हें कहा गया कि अदम एतमाद लेकर आए और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा थे, आप नहीं समझते ये बात मौलाना साहब को तब डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, उसकी टाइमिंग तब बड़ी प्रॉम्प्ट होती, बड़ी एक्यूरेट होती? जनरल फैज़ के हवाले से तो मौलाना साहब ने तस्दीक कर दी है कि शायद वो नहीं थे, इसमें उनका गलती से ना। अच्छा, मगर पॉलिटिक्स में क्या आपकी कि हर बात जो है वो डिस्क्लोज टाइम पे की जाती है, तो उसी वक्त अगर बता दिया जाए कि जी इसके पीछे जनरल साहब ने जो है ये कहा है और नहीं कहा, तो फिर उसके अलग से कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे क्या? उसके बाद जो है वो मामला चल पाएगा? तो ये ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स की बहुत सी मजबूरियां होती हैं और उन मजबूरियों में जो है ना रोक ली जाती है, कुछ कार्ड रोक लिए जाते हैं, कुछ कार्ड जो है ना शो कर दिए जाते हैं, ये हुआ करता है। मगर इसकी वजह क्या है मैं अभी तक खुद जानने से कासिर हूँ। तो जब मैं खुद जानने से कासिर को भी नहीं समझा। सही। सेनेटर साहब, आप ये जानने से भी कासिर है कि आपकी जमात के एक सीनियर लीडर ने ये भी कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट पैसे लेके सीटें बेचती है? यकीनन ये बात जो है ना जुबान ज़दे तो इस दफ़ा बड़ी खुल के आई है, और ये क्योंकि मैं बतौर वकील में ये बात भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें उस पे जो है ना वो मेरा अपना सर जो है ना उस शर्म से झुक जाता है कि वो जाहिर है कि हमारे हमसे मुतल्लिक लोग हैं, इस मुल्क से मुतल्लिक लोग हैं, और अगर ये बात वाकई हकीकी है तो फिर तबाही है इसकी। ठीक, लेकिन सेनेटर साहब, आप समझते हैं कि जो उन्होंने ये बयान दिया है पैसे लेके सीटें बेचने वाला, ये बयान दुरुस्त है? मुझे नहीं पता, मगर ये ऐसे होना चाहिए? आपके इल्म में कोई ऐसी बात है? मेरे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं, मैं चूंकि मैं लीगल प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ, मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उसमें से बहुत से लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, और बहुत से लोग स्टाम्प की भी बात कर रहे हैं कि स्टाम्प भी उनसे लिए गए या उनसे उनको कहा गया कि लिखे। बहुत खौफनाक है, मैं इसको संजीदा नहीं कहूँगा बल्कि खौफनाक। ठीक, सर साहब, आपने अभी बयान दिए, वो लोग आपको आकर क्या बताते हैं कि पैसे क्या आरओज ने खाए, पैसे लिए भी गए कि नहीं लिए गए? बात तो क्लेम करते हैं, क्लेम जानते हैं, मगर बात कि वो पैसे ली जो है ना जो है ना की है और आके मेरे साथ की है। मैं ये मेरा और क्लाइंट का जो है ना वो एक किसने की है, मगर ये बातें की गई हैं। ठीक है। अब सेनेटर साहब, आप कंडेम करते हैं इस बयान को, जो बयान अभी ज़बान ज़दे आम है? देखिए, अगर ये हरकत हुई है तो इस हरकत को तो हर कोई कंडेम करेगा, मगर वो कंडेम करने के बाद और ज्यादा संजीदा या खौफनाक है
کہ جس طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ اس طرف انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ظاہر ہے کہ اس سیاست میں جسے آپ کل گالم گلوچ کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑ جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے ملے ہیں، اور جس گرمجوشی کے ساتھ ملے ہیں یوں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق لیڈر ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے تھے وہ حقیقت ہیں یا یہ جو ملاقات ہے یہ حقیقت ہے. ہمیں اس وقت جو ہے وہ جی ڈی اے کی سینئر رہنما فہمیدہ مرزا صاحبہ نے جوائن کیا. بہت شکریہ فہمیدہ صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. آج جو ہے آپ نے بہت ہی بڑا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے، اور ظاہر ہے کہ الیکشن میں جو بے ضابطگیاں ہیں یا الیکشن میں جو ریگنگ ہے اس کے خلاف ہر جماعت آلموسٹ سراپا احتجاج ہے، آپ بھی ان میں سے ایک ہیں. لیکن اس میں پیر بگاڑا صاحب کا بڑا ایک اہم بیان ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی انیشلی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت جو بھی بنے گی یہ 10 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی، اور ان کا اشارہ غالباً دوسری غیر جمہوری قوتوں کی جانب بھی تھا. ابھی گورنمنٹ بنی نہیں ہے، کس کی بنے گی کس کی نہیں بنے گی، آپ نے پہلے ہی غیر جمہوری قوتوں کو آنے کی دعوت دینا شروع کر دی ایسا لگ رہا ہے؟ حقیقت مبنی باتیں ہونی چاہیے. یہ ریئلسٹک اگر پکچر آپ ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر یہ تو جو بھی باتیں کہ جی بالکل صحیح ہے، حالات کوئی وہ نہیں ہے جی اب اسٹیبلٹی آ جائے گی، کہاں سے اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ اتنا بڑا اگر ایک مس ہیپ ہوا ہے اس قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس سے سیٹسفائی نہیں ہے ان الیکشن سے. ایک ٹوٹل ڈرامہ تھا، سلیکشن ہوئی ہے اور جس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پڑے گی، اور جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو آپ کی اکنامک سچویشن بھی خراب رہے گی. تو کون سی پالیسیز دیں گے؟ اور وہی فیلڈ گورنمنٹ پارٹیز جنہوں نے پی ڈی ایم کی شکل میں 16 مہینے ان سب نے پیپلز پارٹی اور پنجاب کی پارٹی پی ایم ایل این ان سب نے کہ کیا 16 مہینے میں کیا کہ جس کا بیڑا غرق کر دیا ملک کا. کہاں مہنگائی پہنچ گئی ہے، کہاں آپ کے لا اینڈ آرڈر پہنچ گیا ہے، کہاں آپ کا ڈالر پہنچ گیا ہے، کیا چیز ہے جو انہوں نے سنبھالی ہے؟ تو جنہوں نے مل کے بیڑا غرق کیا اگر وہی لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ دے دینا تھا تو پھر اس الیکشن کی ضرورت نہیں تھی. آپ سلیکشن کرتے یا انہیں کو ہی 1 سال اور بڑھا دیتے. لیکن اس وقت لوگوں کے ساتھ مذاق ہوا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس نے بہت جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پاکستانی عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے، آپ کو یہ کہاں سے دھوکہ لگ رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو بیانات الیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے آئے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے ہیں. دیکھیے جی، میں تو حیران ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کہاں سے ہوا. تو اتنی عوام جو لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ نکلے تھے یہ غصے کے اظہار میں، آپ جس ڈسٹرکٹ میں چلی جائیں آپ کو وہاں پہ ریزنٹمنٹ اور غصہ نظر آئے گا. کیا میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ 15 سالوں میں آپ کبھی رورل سندھ گئی ہیں؟ آپ ذرا گاؤں میں کسی ڈسٹرکٹ میں آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں کہ لوگ کس حالات میں زندگی اپنی گزار رہے ہیں. کیا انہوں نے پینے کا صاف پانی دے دیا؟ انہوں نے تعلیم دے دی، اسکول دے دیے اور یا ہسپتال دے دیے؟ کیا چیز دی ہے؟ ڈرگس ہیں، صرف ڈرگس ہیں، اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. لیکن فہمیدہ صاحبہ گورنمنٹ تو ابھی گورنمنٹ میں کون آئے گا، پی ایم کس کا ہوگا، یہ تو ابھی طے ہونا ہے، یہ تو ابھی حقیقت اور یہ خلاصہ کھلے گا ود پیسج آف ٹائم. لیکن اس سے پہلے ہی اگر آپ مارشل لاء یا غیر جمہوری قوتوں کی بات کریں گے تو اس طرح تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور کیا اگر مارشل لاء لگتا ہے، خدا نہ خواستہ ایمرجنسی لگتی ہے، تو کیا اس سے اسٹیبلٹی آئے گی؟ نہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آج کوا کالا ہے اس کو کہیں کہ نہیں ہے؟ آپ اگر جو حقیقت ہے وہ تو سامنے ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تو وہ الیکشن کرائی ہے کہ جیتنے والا بھی کہتا ہے کہ جی میں نہیں جیتا ہوں. یہ جھوٹا مجھے الیکشن کمیشن نے دے دی ہے. اور پرائم منسٹر کے کوئی پرائم منسٹر بننے کو تیار نہیں ہے. آخر ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ پرائم منسٹر نہیں. اس کا حل کیا ہے فہمیدہ صاحبہ؟ کیا دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے؟ اس کا کیا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کیا دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں ہم اب؟ جی یہ بہت بڑا پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. نئی الیکشن کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہی نہیں ہے. اگر فیئر فری الیکشن نہیں ہوتا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن تو پھر وہ الیکشن بیکار ہے. وہ انسٹیبلٹی بڑھائے گا، ملک کو نقصان پہنچائے گا. پیر پگاڑا صاحب نے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ الیکشن ہوا ہے.
نہ مانے تو یہ کون سی الیکشن ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے مجھے جھوٹا مینڈیٹ دے دیا. تو پھر اگر آپ جس جگہ جا کے دیکھ لیجئے فضل الرحمان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں سنا ہے کسی نے؟ جماعت اسلامی کیا کہہ رہی ہے؟ تو کیا یہ سب کے سب غلط باتیں کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی ہے, جے یو آئی ایف ہے, جماعت اسلامی ہے, جی ڈی اے ہے. آپ نے پلیٹر میں رکھ کے 15 سال کی حکومت میں پرفارمنس زیرو ہو, گورننس زیرو ہو, کرائم ریٹ آپ کا کہاں پہنچا ہوا ہو, جو آپ کی ڈرگس پورے سندھ میں بھری پڑی ہے, بیماریاں بھری پڑی ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں بے روزگاری بھری پڑی ہے, مہنگائی ہے. دیا کیا انہوں نے عوام کو؟ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ الیکشن ڈیمانڈ کر رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ ری الیکشن ہونے چاہیے, تو اس میں عوام کا بہت سارا پیسہ لگا ہے. ابھی جو ہم نے ریسنٹلی الیکشن بھگتے ہیں 8 فروری کے, ہمارا جمہوری حق جو ہم نے ادا کیا ہے اس پہ بہت سارا عوام کا خون پسینہ لگا ہے, پیسے لگے ہیں ٹیکس کے. دوبارہ سے اگر ہوتا ہے تو یہ پروسیجر عوام پر ہی بھاری پڑے گا. لیکن اگر گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے, خواہ وہ کسی کی بھی ہو, آپ لوگوں کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ سڑکوں کا رخ کریں گے؟ دیکھیے بالکل قوم پہ بہت بھاری پڑی ہے یہ الیکشن, اور یہ کرانے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ اربوں روپیہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس قوم کا, اربوں روپیہ, اور کس قسم کی ایک فاسٹ الیکشن کرا کے, مطلب آپ جھوٹے مینڈیٹ, جن کے پاس نہ لوگوں کا مینڈیٹ ہو, لوگوں کو ان پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ کتنے سالوں کی حکومت کے بعد انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ تو کس طرح وہ کر لیں گے؟ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے, ان میں کیپیبلٹی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے فہمیدہ صاحبہ, آخری سوال کروں گی, کوئکلی جواب چاہیے. یہ الیکشن جو مسلم لیگ نون جتنی سیٹیں جیتی ہیں, یہ جیتی ہیں, یہ جتوائی گئی ہیں؟ جتوائی گئی ہیں. بہت شکریہ فہمیدہ مرزا صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. یہ پہلا الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جیتنے والا خود اپنی سیٹ چھوڑ رہا ہے کہ میں نہیں جیتا تھا, سامنے والا جیتا تھا اور اسے یہ سیٹ ملنی چاہیے. اور یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس میں کوئی 1 یا 2 جماعت نہیں, تقریباً ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. بہرحال پولیٹیکل سینیریو میں چیزیں ہر روز چینج ہوتی ہیں, تبدیل ہوتی ہیں. آنے والا کل کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, اس کا اندازہ تو ہم نہیں لگا سکتے. البتہ دعا ضرور دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو بھی ہو بہتر ثابت ہو. کل پھر ایک پیج پر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.